के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सुनने, सच चाहने, सच से वाबस्ता रहने वाले नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि माह मुबारक रमज़ान में सच टी वी के खुसूसी प्रोग्राम कुरान आईन ज़िंदगी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अमजद अब्बास आपका मेज़बान, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ़ दानिश्वर, उस्ताद, मुहक्किक, स्कॉलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब। आप माहिर सीरत हैं, माहिर फ़िक़्ह हैं, आपका इस्लामी उलूम पर बहुत ज़्यादा काम है। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे जो मेहमान हैं जनाब सैयद साकिब अकबर, आप स्कॉलर हैं, आप मुहक्किक हैं, मुतरजिम हैं। ये दोनों साहिबान इल्म, इनसे हम मुख्तलिफ़ सवालात जो पैदा होते हैं यहाँ, जो हमारा मौजू है कुरान आईन ज़िंदगी, उसके हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, इससे ये जो गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कुरान मजीद इत्तिहाद उम्मत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। हमारी गुफ्तगू अभी अधूरी थी, तो हम इस प्रोग्राम में भी इसी मौजू को जारी रखेंगे कि कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है इत्तिहाद उम्मत को। कुरान मजीद मुतअद्दिद मकामात पर इस उख़्वत को, इस मिलकर रहने को बयान करता है। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, के मुमिनीन आपस में भाई भाई हैं। फिर ये भी बयान करता है कि अगर कभी तनाज़ुअ हो जाए तो भाइयों के दरमियान सुलह करवाना दूसरे मुमिनीन की ज़िम्मेदारी है। इस तरह फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि तुम्हें अल्लाह की रस्सी को, इलाही हिदायत के साथ वाबस्ता रहना है और तफ़रक़े में नहीं पड़ना। और भी कई मकामात हैं। इस तरह अहादीस में भी इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। ये एक मुस्लिम उख़्वत या आप कह लें वहदत उम्मत का ये तसव्वुर है कुरान और सीरत में, सीरत नबवी, सुन्नत नबवी, अहादीस आइम्मा अहले बैत और रिवायात सहाबा कराम में ये हमें जा बजा ये तसव्वुर नज़र आता है। हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है आम तौर पर कि फ़िक़ही मकातिब, जैसे मसलन शिया हैं, फ़िक़्ह जाफ़री है, अहनाफ हैं, फ़िक़्ह मालिकी है, फ़िक़्ह शाफ़ई है, फ़िक़्ह हम्बली है, अहले हदीस हैं, दीगर मुख्तलिफ़ ये जो फ़िक़्ही मकातिब हैं, या इसमें कलामी भी ले लें, अशायरा हैं, मुतज़िला हैं, दीगर फ़िरक़े। कहा ये जाता है कि ये जो फ़िरक़े हैं, सेक्ट्स हैं, स्कूल ऑफ थाट हैं, ये भी इत्तिहाद उम्मत में रुकावट हैं। इनके होते हुए इत्तिहाद उम्मत का जो एक तसव्वुर है वो पूरी तरह नुमायाँ नहीं होता। आप क्या फ़रमाते हैं इस सेल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही अहम मौजू का आगाज़ किया है, और बल्कि मैं तो ये कहूँ तो शायद हक़ बजानिब होऊंगा कि आपने इस मौजू की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। असल में हमारे जो मद्दे मुक़ाबिल क़ुव्वतें हैं, वो उनके बारे में ये जुमला बहुत सच है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि कुफ़र एक जमईयत है, एक ग्रोह है, और एक ऐसा इज्तिमा है जो हमारे ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है और हमें हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम अपने आमाल से तो मुतमईन नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मुतमईन ज़रूर हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, और ये 2-3 जगह कुरान हकीम में ये आया मुबारका नाज़िल हुई, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि, कि अल्लाह ताला ने, हम उस अल्लाह को मानने वाले हैं जिसने अरसल रसूलहू बिलहुदा, जिसने अपने नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ मबूस किया, ताकि उस दीन हक़ को और उस हिदायत को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर दे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप कोई भी साइंसी नज़रिया ले लें, उसमें आप ज़मीन की मिसाल आपके सामने है कि उनमें भी इस पर इत्तेफाक नहीं है कि ज़मीन गोल है या ज़मीन चिपटी है, और इस अमर पर भी इत्तेफाक नहीं है कि ज़मीन साकित व जामिद है या मुतहर्रिक है।
یہ ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ انسانی جو فکر ہے اس میں تنوع ہے، وہ جامد اور سٹیٹک نہیں ہوتی بلکہ وہ متحرک ہوتی ہے، اور وہ متحرک اس لیے ہوتی ہے کہ جو بھی حالات و کوائف درپیش ہیں، جن خطوں میں آپ بستے ہیں ان کی ایک روایت اور عرف و عادت ہے، اور جن انسانوں پہ آپ ان آزمائشوں کو یا ان احکام کو لاگو کرنا چاہتے ہیں ان کا اپنا ایک نظریہ اور رویہ ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے آراء میں اختلاف اور تنوع پیدا ہونا ایک لا آف نیچر ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہی کیفیت کچھ مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، اور یہ جو مختلف مسالک کی آپ نے نشاندہی کی یا مثال دی، میں آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ تنوع اور یہ تعدد آراء صرف فقہ تک محدود نہیں، علم کلام تک محدود نہیں، بلکہ اگر آپ مسلمانوں کے تفسیری ادب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ تنوع موجود ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے فلسفیانہ افکار کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہ تنوع موجود ہے، اور اسی طرح اگر منطق اور لاجک کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہ مختلف آراء اور مختلف اسکول آف تھاٹ موجود ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق، اپنی انسٹنکٹ اور نیچر کے مطابق بہت ساری اشیاء کو دیکھتا ہے اور اسے مختلف انداز میں محسوس کرتا، مشاہدہ کرتا اور پھر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ اس کی آج کی دنیا میں آپ مثال دیکھ لیں کہ پاکستان میں 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز اس وقت چل رہے ہیں۔ اگر ایک خبر کو آپ مختلف چینلز پر سنیں تو وہ مختلف اینگل سے اور مختلف زاویہ نگاہ سے بیان کی جاتی ہے، تو اس لیے الفاظ بھی بدلے جاتے ہیں، ان کے الفاظ کا لہجہ بھی بدلا جاتا ہے، اور افکار کا جو سٹریس ہے، اس کا جو وزن ہے وہ بھی کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسانی فکر ساکت اور جامد نہیں ہے، یہ متحرک اور فعال ہے، اسی وجہ سے تنوع پایا جاتا ہے، اس لیے افکار میں آراء میں تنوع پایا جاتا ہے۔ بہت عمدہ انداز سے آپ نے بیان کیا۔ آپ نے آج جس دور میں اور آپ بستے ہیں اسے ہم جمہوری دور کہتے ہیں، اور جب کبھی اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ میں یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا اپنے بھائی ثاقب اکبر صاحب سے کہ دینی امور میں، دینی معاملات میں جب کوئی اختلاف یا ایک سے زیادہ آراء سامنے آتی ہیں تو یہ دین کی وسعت ہے جو انسان کے تمام طرح کے حالات کا احاطہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ انداز سے آپ نے اسے پیش کیا ہے کہ یہ تنوع ہے اور یہ وسعت کا غماز ہے، عکاسی کرتا ہے اس کی، بہت خوبصورت بات۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت عمدہ انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ جو امت کے درمیان جو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، فقہی ہوں یا کلامی ہوں یا تفسیری ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے ہیں، ان کے درمیان مشترکات کتنے ہیں؟ کتنے فیصد، اگر ایک ہم اوورآل ایک بات کریں مجموعی، تو کتنے فیصد چیزیں ہیں مسلمانوں کی، امور ہیں جو مشترک ہیں، اور کتنے فیصد ہیں جن میں اختلاف ہے؟ ہم اوورآل بات کریں، شیعہ سنی سارے اسکول آف تھاٹ جو ہمارے پاس جن سے ہم آگاہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، ایک اس کے باوجود کہ جس کو کہا جاتا ہے نا جی مختلف مکاتب فکر ہیں یا مکاتب فقہ ہیں، اس کے باوجود بڑی حیران کن بات ہے کہ مشترکات جو بنیادی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایون جو فروعی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر یعنی شاید اختلافات زیادہ ہیں اس کی ادائیگی کے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک دفعہ غور و فکر کر رہا تھا کہ نماز کے حوالے سے اتنے مشترکات ہیں کہ میں ایک نشست میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، اور مختلفات اتنے کم ہیں کہ جس کو آسانی سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو سارے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ ایک دن میں 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ نمازوں کے نام پر ہمارا اتفاق ہے،
نمازوں کے اوقات جو یعنی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک وقت موجود ہے، یہ مثلاً جو ہے فضیلت کا وقت ہے، یہ فضیلت کے بعد کا وقت ہے، یعنی وہ بھی تقریباً اس پر اتفاق ہے۔ کپڑے آپ کے پاک ہوں، جسم آپ کا پاک ہو، وضو آپ نے کیا ہو، طہارت آپ نے کی ہو، اور یہ کپڑے جو آپ نے نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ غصبی نہ ہوں، جگہ غصبی نہ ہو، مصلی غصبی نہ ہو، پانی غصبی نہ ہو، قبلہ رخ آپ کا یعنی آپ کا وہ آپ موجود ہوں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ آپ کون سا مکتب فقہ ہے کہ جو کہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ حیران ہوں گے کہ جو واجب رکعتیں ہیں، جو واجب اس میں ذکر ہے، الحمد شریف جہاں پڑھنا واجب یا فرض کہا گیا ہے، ہر فرض نماز کے اندر جو ہے وہ ہر رکعت میں ایک رکوع کا ہونا، رکوع کے اندر جو ذکر ہے، اسی طرح سے اس کے بعد کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، سجدے میں جانا، سجدے کا ذکر، تشہد، درود، السلام، یعنی اس قدر اس میں ہے کہ ہم تمام کے تمام مکاتب فکر کے لوگ آج بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اتنے فرق ہوتے جو یعنی جو عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسے ہم سب جاتے ہیں تمام مکاتب فکر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری نماز یعنی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ نماز ادا ہو گئی ہے، یعنی اس قدر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ ہاں جی جی، تو یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح سے باقی ساری اس کے اندر نماز کے اندر جو باریکیاں ہیں کہ اس کو قربتاً اللہ بجا لانا ہے، جماعت کی نماز کی جو فضیلت ہے، اور اسی طرح مسجد کی نماز کی جو فضیلت ہے، جامع مسجد کی جو فضیلت ہے، اسی طرح حرم شریف کی نماز کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی نماز کی اس قدر ہمارے ہاں اتفاقات ہیں کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، بلکہ دوران بعض اس کے مستحبات ایسے ہیں کہ جس کے مطلب تمام مسلمان کہتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، سنیوں کے ہاں موجود ہیں، شیعوں کے ہاں جو ہے روایات موجود ہیں، یعنی اس طرح کی باریکیاں تک اس میں۔ اب تھوڑی بہت اگر مثال کے طور پر ایک کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں پڑھتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، ایک اول تو ہر ایک کے پاس اس کی سند جو ہے اور دلیل جو ہے وہ موجود ہے، اس کے باوجود یعنی اس کی مثال کے طور پر میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ مثلا شیعوں کے ہاں مثلا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، آیت اللہ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اگر اتحاد اس پر منحصر ہو جائے کہ آپ کو ہاتھ باندھنا ہے اتحاد امت کے لیے، تو آپ یہ بھی کریں۔ ہاں، یہ جو عام طور پہ اہل تشیع کے ہاں کہا جاتا ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کی فضیلت زیادہ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایات موجود ہیں، لیکن اگر وہ اہل سنت کے پیچھے اگر آپ پڑھیں تو یہ بہت سارے امام خمینی کا فتویٰ، خامنئی کا فتویٰ کہ اس کے بغیر پڑھیں، تاکہ آپ کا خانہ کعبہ میں جائیں تو اس کے بغیر پڑھیں، تاکہ آپ کے اتحاد جو ہے نا وہ برقرار ہو، یعنی اتحاد کی خاطر بعض پہلے سے چلے آئے ہوئے فتاویٰ پر بھی فقہا نے نظر ثانی کی ہے، تاکہ اگر تھوڑے بہت بھی اگر دیکھنے میں زیادہ نمایاں اختلافات ہوں تو اس کا یعنی وہ ختم ہو جائے، یعنی وضو کی آیات اگر آپ دیکھیں تو اس کی بھی انٹرپریٹیشن ہے، تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد اگر تھوڑے بہت اگر فرق نظر آتا ہے 1400 سال بعد، تو مجھے یہ بتائیں کہ باقی امتوں کے اختلافات اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ تو ایک دوسرے یہاں آپ دیکھیں کہ کالوں کو اجازت نہیں بہت سارے گرجوں کے اندر سفید فام لوگوں کے جا کے کہ وہ وہاں عبادت کریں۔ ہماری کون سی مسجد ہے جس میں غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، جس مرضی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے
اور ہم صف کے اندر کھڑے ہو کے جا کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. علامہ اقبال میں جیسے فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے باوجود کہ اتنے کہا جاتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر موجود ہیں, لیکن اگر آپ ان کے اندر بھی ان کی کتابوں کا, طہارت کا, نجاسات کا, سارے ابواب کا مطالعہ کریں اور مشترکات کو نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کو حیران کر دیں گے. اگر صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے اسے بیان کر دیا کہ ہمارے اختلافات بہت کم ہیں, مشترکات بہت زیادہ ہیں. ناظرین, یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ملتے ہیں. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان مرحبا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے مشترکات کی. اس پہ بات کر رہے تھے کہ امت کے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک ہیں اور اختلافی امور بہت کم ہیں. یہیں سے مجھے یاد آیا کہ ابھی ماضی قریب میں وفات پانے والے بہت بڑے محقق فقی دکتر وہبہ الزحیلی, جنہوں نے تقابل فقہ پہ بہت کام کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں ذکر کیا ہے مقدمے میں کہ شیعہ اور سنی مجموعی طور پر 17 فقہی مسائل میں اختلافات ہیں. اس کے علاوہ باقی سب مشترکات ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات فقہ جعفری کا ایک مسئلہ ہے وہ فقہ حنفی سے نہیں ملتا, لیکن فقہ شافعی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. اس طرح فقہ شافعی کا ایک مسئلہ ہے وہ فقہ حنفی کے ساتھ نہیں ملتا, فقہ مالکی کے ساتھ مل جاتا ہے. اگر اس طرح مجموعی طور پہ اسلامی فقہوں کو دیکھیں تو جو اختلافات ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا انپٹ لینا چاہوں گا کہ دین کی جو مبادیات ہیں, بنیادی باتیں, اساسی باتیں, وہ کون کون سی ہیں اور کیا وہ مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں, اسلام کی بنیادی باتیں؟ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے اس موضوع پر بات کرنے کا اور مجھے بات کرنے کی دعوت دینے کا. میں 2-3 اصولی باتیں کرنے کے بعد مشترکات یا مختلفات کی طرف جاؤں گا. آپ کی اجازت ہو تو میں وہ چند اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر فقہ کا مطالعہ کریں اور اس میں جو جزیات میں جو آراء کا جو اختلاف بیان کیا گیا ہے, یہ میں آپ کو ایک ترتیب بتائیے, اس پر غور کیجیے گا. جو بیان کیا گیا ہے وہ کسی شخص کی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہے, اس کی ایک اصل ہے. ہمارے ہاں جو فقہ ہے یہ ایک چونکہ زندگی کا علم ہے جس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, نکاح, زکوٰۃ, عتاق وغیرہ اس چیزوں کی باتیں کی ہیں, اس لیے اس بر صغیر میں اس پہ بہت زیادہ زور ہے اور اسی سے ہم کسی کو پہچانتے یا ناپتے اور تولتے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی فقہی رائے ہے یا فقہی جزی ہے یا جزی کا ایک اختلافی نقطہ ہے یا نقطے کا ایک اختلافی جملہ ہے, یہ کسی فقیہ کا ذاتی خیال یا ذاتی رائے نہیں ہے, بلکہ یہ جو مصادر شریعت ہیں ان میں سے کسی مصدر پر مبنی ہے. اور یہ مصادر عام طور پر 4 اگرچہ فروعی یا بعد کے مصادر تو زیادہ ہیں, لیکن بنیادی مصادر جو ہیں وہ 4 بیان کیے جاتے ہیں. اس میں قرآن حکیم ہے, سنت مطہرہ ہے, اجماع امت ہے اور قیاس ہے. جب بعض جگہ قیاس کو اجتہاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, عقل یا اجتہاد بھی کہتے ہیں. تو یہ 4 یا 5 جو چیزیں ہیں یہ بنیادی مصادر ہیں, اور فقہ کا کوئی نقطہ ان مصادر میں سے کسی مصدر سے ہی نکلا ہوا ہوگا, اس سے باہر نہیں ہو سکتا. دوسری بات, ایک یہ پہلا اصول, فقیہ اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں گھڑتا, انہی مصادر سے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے اس کو بیان. بالکل. دوسری بات, دوسرا ایک اصول جو ہے وہ اصول یہ ہے کہ قرآن حکیم ان مصادر میں رئیس المصادر ہے, یعنی مصدر المصادر ہے وہ. یعنی کوئی فقیہ سنت کی ایسی بات, اجماع امت کی ایسی بات یا عقل اور قیاس کی یا اجتہاد کی ایسی بات نہیں کر سکتا جو قرآن کے کسی صریح حکم کے خلاف ہو. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں ایک آیت کا ایک حصہ ہے
वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, जिन ख़वातीन को तलाक़ मिल जाए वो अपने आप को अगला निकाह करने से सलासा क़ुरू 3 क़ुरू तक इंतज़ार करें, बाज रहें। अब क़ुरू क्या चीज़ है, इस पे आके मसलकी इख्तलाफ हुआ है। यानी शवाफ़े के यहाँ जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, और उनकी 210 में वफ़ात है। उनका ख़्याल है कि इससे वो ख़ास अय्याम मुराद हैं जो जिस साइकिल से कोई ख़ातून माहवार गुज़रती है, यानी हैज़। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी 150 में वफ़ात है, वो ये कहते हैं कि इससे वो पाकीज़गी के दिन मुराद हैं जब वो उस माहवार साइकिल से बाहर होती है। तो इस सलासत क़ुरू में बाज़ ने 3 हैज़ और बाज़ ने 3 तोहर मुराद लिए हैं, और ये एक इख्तलाफ की वजह उन 2 बड़े फ़िक़ही मसालक में बनी, क्योंकि अरबी ज़ुबान में एक बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। क़ुरू क़ुरून का जो जमा है उससे तोहर भी मुराद है और हैज़ भी मुराद है, दोनों मानी उससे मुराद लिए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ की जो लुग़त थी, उस लुग़त के जो वेरियस शेड्स ऑफ व्यूज़ थे, उन पर मबनी हो कर के बाज़ अहकाम में इख्तलाफ पैदा हुआ, जो इस बात का अक्कास है कि वो लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो अरबी फुसहा राज थी उससे भी इस्तिफ़ादा करके उसूल वज़ा करते थे। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज़ अहकाम इब्तदाई दौर के थे और बाज़ अहकाम इंतहाई दौर के थे, या बाज़ अहकाम मक्का में थे, बाज़ अहकाम मदीना में थे। तो इन अहकाम में भी एक रिश्ता है जिसे हम नासिख व मनसूख का रिश्ता कहते हैं। एब्रोगेशन से अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पहला हुक्म किसी दूसरे हुक्म की वजह से रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारे कानून में भी होता है कि नया कानून आता है, उसकी वजह से बहुत सारे पुराने कानून ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक नासिख व मनसूख का तसव्वुर भी मुसलमानों के यहाँ राइज रहा है। बाज़ लोग पुराने अहकाम पर अमल करते हैं जो मसलन मक्का में बुरुए कार लाए गए, उन पर अमल करते हैं, और फिर बाज़ अहकाम जो है वो मदीना में दिए गए, दूसरे एक ग्रोह उस पर अमल करता है। तो ये भी एक ज़रिया है, उसूल है कि जो पुराने अहकाम हैं वो नए अहकाम से तब्दील किए जा सकते हैं, जैसे पुराना कानून नए कानून से उसकी तब्दीली अमल में लाई जा सकती है। तो ये वो उसूल हैं जिनकी वजह से, ये चंद उसूल है, सारे नहीं हैं, जिनमें आरा में फिर जाके तनव्वु और एक तअद्दुद आरा पैदा हुई। डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि इसका कोई मंबा होता है, हुआ करता है। मैं एक जुमला 2 जुमले कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे फ़ुक़हा, हमारे मुतकल्लिमीन, हमारे मुफस्सिरीन और हमारे माहिरीन अक़ीदा में इस हद तक वुसअत नज़र और वुसअत अमल पाई जाती है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैंने अभी एक ज़िक्र किया कौल, वो बयान किया जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए, वहाँ उनकी मस्जिद में गए, और वहाँ जाकर उन्होंने वो आमाल नहीं किए जो वो नमाज में अपने मस्जिद में किया करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप तो इन चीज़ों के कायल हैं और ये आप ख़ुद भी करते हैं और दूसरों को भी इसकी तबलीग और तालीम देते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं जहाँ आया हूँ वहाँ इतने बड़े फ़क़ीह आसूदा हैं, इतने बड़े फ़क़ीह आराम कर रहे हैं कि मुझे उनसे हया आती है कि उनके यहाँ आकर भी मैं अपनी राय का इजहार करूँ, लेकिन उनके एहतराम में, उनकी राय का एहतराम करते हुए, उनकी शख्सियत को ताज़ीम और तकरीम देते हुए मैंने अपना मसलक छोड़ दिया है और उनके मसलक के मुताबिक नमाज अदा की है। ये हौसला होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगा साहब, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ तो यूँ बयान की है कि जितने फतावा हैं इनकी कोई बेस है, बजाय फ़कीह या मुफ्ती अपनी जानिब से कोई बात नहीं कहता। इस पे तो हम कह सकते हैं कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा मैं इख्तलाफ डॉक्टर साहब से करूँगा और आपसे उस पर राय लूँगा। वो ये कि उसकी जो तफ़हीम है नस की, मतलब हम ये कहते हैं कि ये फतवा, जैसे डॉक्टर साहब ने कुरूब वाली आयत की तिलावत की है, एक तो ये आयत है, नस है, दूसरा इसकी तफ़हीम है। वो क्या, ये जो तफ़हीम है
یہ فقی کا ذاتی ذوق نہیں ہوتا؟ جو اس کا ایک ڈھانچہ اس نے اپنے لیے ایک سانچہ فکری اس نے بنا رکھا ہے، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتویٰ بنیادی طور پر نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے فقی کی ذاتی تفہیم و تعبیر ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں تو ہمیں ایسی مثالیں آپ کے صحابہ کرام کے ہاں مل جائیں گی کہ نبی پاک نے ایک حکم دیا اور وہ صحابہ کرام اس کے لیے چل پڑے۔ وہ ایک مثلاً ایک معروف واقعہ ہے غزوہ احزاب کے بعد، تو ان کو حکم دیا کہ وہ یہودیوں کے قلعے تھے کہ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ نماز کا وقت ہو گیا راستے میں، تو بعض نے یہ سمجھا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے رکنا نہیں، فٹافٹ چلے جائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے تو ہم نماز ادا کر لیں گے۔ تو بعض نے وہاں جا کے وقت ہو گیا تھا راستے میں، لیکن نبی پاک کا حکم جو ہے عین لفظاً اس کو عمل کیا اور جا کے وہاں نماز پڑھی۔ تو نبی پاک کو جب پتہ چلا تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نص کے فہم کا مسئلہ ہے کہ مقصد تو دونوں کا یہ تھا کہ ہم حضرت کی فرما برداری کریں۔ اب یہاں اگر وہیں پہ سوال کر لیتے نبی پاک سے تو پھر ایک حکم متعین ہو جاتا۔ اب وہاں سوال نہیں کیا گیا تو حضرت نے ان دونوں کے جو فہم ہے اس پر اس کو سمجھیں کہ انڈورس کر دیا اور دونوں کے عمل کو درست قرار دے دیا۔ یہ تو بڑی اچھی یہ جو ہے نصوص کا فہم ہوتا تو انفرادی ہے یا گروپ ریڈنگ میں تو گروپ کا ہے، یعنی ہم اسے یوں بیان کرتے ہیں نصوص نہیں بدلتی، اس لیے ہم کہتے ہیں شریعت نہیں بدلتی، نصوص نہیں بدلتی، فہم نصوص بدلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات نص کے اندر سے نیا فہم نئے حالات میں پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ نئی چیزیں جب سوال پیش آتے ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ جو نئے پیش آنے والے واقعات ہیں، اس میں پھر ہم نئے سرے سے وہی قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، تو اس کے اندر سے نئی معرفتیں اور نئے گوشے جو ہیں ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، ہم کسی مسئلے میں اگر میں نے حضرت امام شافعی کی بات کو فالو کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول یا ان کا استنباط ترک کیا ہے، تو میں نے امام ابو حنیفہ کی توہین اور بے ادبی نہیں کی، بلکہ دوسرے فقی کے فہم نص کو سمجھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے۔ یہ ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت یعنی انہوں نے ابتدا کی اس مسئلے پہ بر صغیر میں، کہ انہوں نے کہا کہ جو یعنی قرآن و سنت سے زیادہ قول کسی فقی کا قریب معلوم ہو تو ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے عام طور پر یعنی حنفی فقہ کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ ہمارے ہیں عصر حاضر میں بھی آپ کو ایسے فقہا ملیں گے یہ بینکنگ کے مسائل میں یا بعض باقی، تو وہ ایک فقی سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کی مشکل آسان نہیں ہوتی، تو رائج جو فقہا کے اقوال موجود ہیں ان کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اختلاف آراء، یاد رکھیے گا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کی تعلیمات مختلف ہیں، نہیں، قرآن و سنت ایک ہی ہے، مصدر ہمارا ایک ہی ہے، فہم نص میں اختلاف چونکہ انسان ہے، یعنی نبی پاک نے جو سمجھا اس درجے کا تو کوئی سمجھدار نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی اسی طرح سے سارے کا سارا قرآن اسی درجے پہ سمجھ جائے کوئی شخص بھی جو نبی پاک نے چونکہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے، تو لہذا یہ ہمارا فہم ہے اور اس کی اجازت ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بندوں کے اوپر،
تو میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف کو جو اختلاف امتی رحمہ جو ہے وہ یہاں پہ کھل کے سامنے آتا ہے بعض اوقات کہ بھئی ایک جگہ سے مسئلہ نہیں حل ہوا تو دوسرے فقیہ کی نے چونکہ ایک اور گوشے سے چیز کو دیکھا ہے، ایک اور پہلو سے دیکھا ہے، تو اس کے قول کی موجودگی نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ خوبصورت پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو ہماری بہت ساری اختلافات جو ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں اس سے ہم نجات پا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا اسی حوالے سے، اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھیں۔ وہ یہ کہ جیسے سید ثاقب اکبر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کی ایک توجہ یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے دوسرے فقیہ کی رائے کو اختیار کر لیں۔ مثلا آج کل جو مسئلہ درپیش آتا ہے لوگوں کو دیار غیر میں، غیر مسلم ممالک میں، وہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں ایک موقف یہ ہے کہ 5 نمازیں بالکل الگ الگ ادا کرنا ہے، ایک یہ کہ آپ نے جمع بین الصلاتین کرنا ہے، تو کیا آپ اس رائے کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یورپ میں رہنے والا آدمی جسے کمپنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ سے چھٹی کرے، وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، دوسرے موقف کو اپنا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی مشکل سوال آپ نے کیا۔ میں اس سوال کی طرف آنے سے پہلے کچھ بات مزید اسی پہلو پر جیسے میرے ساتھی نے کی ہے اسی پہلو پر بات مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا آپ اس کو پہلے بیان کر لیں، پھر دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کر لیں گے۔ چلیے جی، اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹیکولر ایشو پر بات کریں تو میں اس پارٹیکولر ایشو پر بھی بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ قرآن حکیم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نمازیں ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ تو اس لیے میں فجر کی طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا نماز اس کی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا یوں ہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک ہے، اور یہ عام طور پر پاکستان ہندوستان میں کم و بیش 90 منٹ ہوتا ہے۔ تو اس 90 منٹ میں آپ جہاں بھی کہیں نماز ادا کر لیں گے، آپ نے وقت میں نماز ادا کر لی۔ اب مسئلہ ہے ظہر کا اور عصر کا۔ ظہر اور عصر میں یعنی 2 نمازیں مسلسل آتی ہیں، اور ان میں کوئی ایسا جیسے نو مینز زون ہوتی ہے، ایسے نو مینز لینڈ یا نو پریئرز ٹائم نہیں ہے۔ یوں ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی عصر کی نماز کا وقت شروع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تسلسل ہے، ایک جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح جب عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ جو سورج غروب ہونے کا وقفہ ہے وہ 2 سے 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ لیں گے، اور پھر قریباً 90 منٹ کا وقت گزارنے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ایک مروج طریقہ ہے مسلمانوں کے ہاں نماز کی ادائیگی کا، اور یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ جب نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی تو حضرت جبریل امین ایک دن آئے اور انہوں نے ہر نماز کے ابتدائی وقت میں اول وقت میں نماز ادا کی، اور پھر وہ دوسرے دن اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور پھر اس نماز کے آخری وقت میں نماز ادا کی، اور یہ طے پر کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے، اور اس وقت جو بھی کوئی نماز ادا کر لے گا وہ ادا نماز پڑھے گا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی عمدگی سے اسے بیان کر دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔
پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے تھے، بلکہ آپ نے بات کو بیان کیا نمازوں کے مشترکہ اوقات کو اور مخصوص اوقات کو۔ اچھا، اگر اتحاد امت اتنی اہم بات ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں احادیث میں بہت سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آپ دونوں صاحبان علم نے بیان کیا ہے کہ ہمارے مشترکات زیادہ ہیں اور جو اختلافات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ایک آدمی یا ایک گروہ دوسرے سے بالکل ہم کہیں جدا ہو جائے، تو یہ جو تکفیر کی مشکل ہے، یہ جو ہمارے درمیان در آئی ہے، میں پوچھوں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ کم سے کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے، یا وہ کون سے امور ہیں جنہیں ماننے سے ہم کسی آدمی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کم سے کم؟ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ہی اچھا سوال بھی ہے اور اس سے کہیں زیادہ مشکل بھی ہے، لیکن بہرحال اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا۔ تو ہماری بنیادی ضرورت تو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادہ کا اعتراف ہے، اس کا اقرار ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ یہ ہمارے دین کے 3، جب ہم کلمہ طیبہ کوئی انسان، کوئی مسلمان پڑھ کر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی 3 طرح کی ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کیا یہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا یہ ایک ہی بار پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے یا اپنی زندگی کا معمول اس نے بنا لیا ہے، اور پھر جو یہ زبان سے کہتا ہے یہ کیا لپ سروس ہے یا فرام دی کور آف ہز ہارٹ ہے۔ یہ تصدیق بالقلب کا یہ مطلب ہے، اور پھر عمل بالجوارح جو ہے وہ اس کی پریکٹیکل ٹیسٹیفیکیشن ہے، اس کا عملی ثبوت ہے کہ میں جو کلمہ پڑھتا ہوں وہ زبان سے بھی ادا کرتا ہوں، دل سے بھی اسی کو حقیقت مانتا ہوں، اور اپنے اعمال سے بھی اس کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ تو اس کے 3 مظاہر ہیں، تینوں ایک دوسرے کا درجہ رکھتے ہیں۔ پرفیکٹ مسلمان تو وہی ہے جو ان تینوں پر مکمل عمل پیرا ہوتا ہے، اور اگر کسی کمزوری، کسی کوتاہی یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے عمل بالجوارح پورا نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ایمان میں، عقیدے میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ایک شخص اپنی زبان سے توحید و رسالت اور ختم نبوت کا اعتراف کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، عمل میں اس کا اختلاف ہے یا عمل میں وہ کوتاہی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ دائرہ اسلام میں داخل رہتا ہے، وہ مسلمان ہے، امت مسلمہ کا حصہ ہے، انما المؤمنون اخوۃ پر وہ پورا اترتا ہے، اور مسلم امہ اور مسلم برادری کا وہ رکن ہے، وہ اس کا ایک ممبر ہے۔ یہ تو بہت اہم مسئلے کو آپ نے سلجھا دیا کہ اگر ان چیزوں کا خیال کرتا ہے تو مسلمان ہے، اور جتنے جو مسلمان کے حقوق ہیں جو آپ نے بیان پہلے بھی کیے ہیں وہ سب اسے شامل ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا، سید ثاقب اکبر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے ہیں، بڑے اختصار سے انہوں نے اور خوبصورتی سے بیان کر دیا، اگر ایسی بات ہی ہے تو کیا اتحاد امت پر آپ کہہ لیں یہ بھی اجماعی مسائل میں سے ہے؟ جب قرآن و سنت نے اتنا زیادہ زور دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کی یہ ڈیفینیشن ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اتحاد امت بھی ایک اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے؟ اور یہ جو مکاتب فکر ہیں ابھی جن کی ہم نے بات کی ہے، کیا ان کا امت کا حصہ ہونا یہ بھی اتفاقی اور اجماعی امر ہے؟ مفتی صاحب، ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماضی میں ایسا ہوا، ہم نے خوارج کی پہلے بھی مثال دی کہ تکفیریت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ ان کے بعد بہت شدت پسند گروہ تھے جنہوں نے کہا کہ یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر ہے۔ بعض اس سے بھی شدت پسند نکلے، انہوں نے کہا کہ گناہ صغیرہ کا جو ہے مرتکب ہے وہ بھی کافر ہے، یعنی لیکن بعد میں جو ہمارے متکلمین آئے انہوں نے اس مسئلے کو قبول نہیں کیا، اشاعرہ نے بھی قبول نہیں کیا، اور یہاں تک کہ معتزلہ نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ ان کے بھی مختلف شیڈز رہے ہیں اور آپس میں ان کے شدید اختلافات بھی تاریخ میں رہے ہیں، لیکن خوارج کی یہ جو نقطہ نظر تھا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور تکفیریت کا جو ان کی یہاں شدت پسندی تھی اس کو نہیں مانا۔ لیکن بدقسمتی سے میرا خیال یہ ہے کہ
جب بڑی ہماری اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے جسد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہا اور ہمیں آپس میں تقسیم کرنا چاہا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا حل جہاں باقی چیزیں انہوں نے جیسے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ختم نبوت کے نظریے کو نشانہ بنایا، یا اور ایسے توہین آمیز انہوں نے کام کیے، یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے یا دور کرنے کے لیے، امت کو کمزور کرنے کے لیے تکفیری گروہ جو ہے وہ پیدا کیے۔ ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی یا اپنے نقطہ نظر کو نہ ماننے والوں کی تکفیر کی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض انڈیویجولز کے یا بعض گروپس کے فتوے بھی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور یعنی کافر کہنا، کسی کو فاسق کہنا، کسی کو اس طرح سے، تو ایسے لوگ موجود تھے۔ اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ بعض بڑے نامور لوگ تھے جن کا ہم ویسے ان کے علمی مقام کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے فتوے دیے ہیں، تکفیر کے، ہاں جی، لیکن فتوے وہ انہوں نے احتیاط کے ساتھ عام طور پہ دیے ہیں، کیونککہ کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی قرآن حکیم میں تحریف کا قائل ہے، وہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کافر ہے۔ اب انہوں نے تو اس بنیاد پہ کہ بھئی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ قرآن میں تحریف کا قائل ہے، تو اس نے کہا یہ فلاں گروہ چونکہ قائل ہے، تو وہ سارے گروہ کو انہوں نے کافر جو ہے نا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا ہے وہ امت کے اجتماعی ضمیر نے، ایک جو حالات دیکھے ہیں، جو صورتحال دیکھی ہے، تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ اس سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بڑے اچھے عالم تھے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا، ڈاکٹر خالد سمرو صاحب۔ ہم نے ایک انٹرنیشنل اسلامی وحدت امت کانفرنس ہم نے اسلام آباد میں کی، تو اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تکفیری فتووں سے جو ہے وہ دامن چھڑانا پڑے گا، ہمیں ایسا راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو ایسے واقعات پھر ہوئے امت کے اندر کہ جس میں تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے پھر ان تکفیری گروہوں اور تکفیری افراد کے اور تکفیری فتووں کا رد کیا، اور اتحاد امت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے فتوے دیے۔ میں فقط ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عمان میں یہ میرے پاس ہے اسلام اور انتہا پسندی، یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 2009 میں ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے۔ اچھا، یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، اب یہ ایک سرکاری دستاویز ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اعلان عمان جو ہے 2005 کا، اس میں انہوں نے دیا کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کا نقطہ نظر اس میں موجود ہے۔ اس میں کہا عزت مآب امام اکبر مکرم جناب شیخ الازہر کے فتویٰ، سماحت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے فتویٰ، دیار مصر کے مفتی اعظم کے فتویٰ، شیعان جعفریہ و زیدیہ کے قابل احترام مراجع کے فتاویٰ، سلطنت عمان کے مفتی العام عزت مآب کے فتویٰ، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی سعودی عرب کے فتویٰ، ترکی کی سپریم کونسل برائے دینی امور کے فتویٰ، اردن کی سلطنت ہاشمیہ کے مفتی اعظم اور فتویٰ کمیٹی کے مفتیان کرام کے فتویٰ، اور عزت مآب جناب ڈاکٹر یوسف قرضاوی کے فتویٰ کے مطابق ہماری اس کانفرنس میں سلطنت ہاشمیہ اردن کے عزت مآب بادشاہ عبداللہ ثانی بن حسین کے افتتاحی خطاب کے مطابق، وہ سارا پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اہل سنت، میں صرف ایک آدھ پیرا پڑھتا ہوں، جو شخص اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں سے کسی ایک یا مذہب جعفری، مذہب زیدی، مذہب عباسی یا مذہب ظاہری کی اتباع کرے وہ مسلمان ہے، اور اس کی تکفیر جائز نہیں ہے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے۔ اور جناب شیخ الازہر کے فتویٰ کے مطابق عشری عقیدہ رکھنے والوں، حقیقی تصوف سے شغف رکھنے والوں اور صحیح سلفی فکر رکھنے والوں میں سے کسی کی بھی تکفیر جائز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی عالمی سطح پہ امت کی ساری دانش اور علمی بصیرت اور فقہی بصیرت کا اجماع ہو گیا ہے اس پر کہ یہ سارے مسلمان ہیں، لہٰذا یہ فتویٰ ناسخ ہے
उन सारे फतावा के जो इससे पहले इंडिविजुअल या किसी एक मसलक के ग्रुप ने दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ जिनका इस यहाँ पे ज़िक्र है तो वो दिए हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये इज्तमाई ज़मीर की भी आवाज़ है उम्मत की, और इतने बड़े यानी फोरम की भी आवाज़ है, जिसमें हमें मेरा ख्याल है इसको फॉलो करना चाहिए और इससे हट के कोई नुक्ता नज़र इख्तियार आप नहीं भी करना। इस फतवे को किस नज़र से देखते हैं जिसमें सभी मसालिक की नुमाइंदगी मौजूद है? बहुत उम्दा बात की हमारे भाई जनाब साकिब अकबर साहब ने, और बहुत अच्छा हवाला भी लाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तो मैं कहना चाहूँगा कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि उम्मत मुस्लिमा भी एक मिल्लत है जो इस्लाम के अहकाम पर अमल पैरा है। इसलिए जो भी इंसान कलमा तय्यबा और कलमा शहादा अदा करता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने के लिए कोशां है, वो मुसलमान है, और मुसलमान को मुसलमान की वो पूरे हुकूक़ अदा करने चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के लिए लाजमी करार दिए हैं। इसलिए हमें बजाय कि हम इख्तलाफात की बात करें या इस बात की तरफ मुतवज्जे हों कि हम तकफ़ीर की मशीनें चलाएं, मैं समझता हूँ कि हमें इस्लाम की दावत को आम करना चाहिए और इस उम्मत के दायरे को वसी करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करना चाहिए ताकि हम इस लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही का मिस्ताक बने और ये उम्मत मुसलमा फिर इंसानियत की क़यादत का अदा करे। आपने पैगाम दिया। मैं आप दोनों साहिबान इल्म का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ा वक्त निकाला और बड़े खूबसूरत अंदाज से इस मसले को बयान किया। नाज़रीन, ये जो माह मुबारक रमज़ान है, हम पहले भी बात कर रहे हैं कि माह कुरान है, इसमें हमें तहैया करना है कि जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की क़ुव्वत पर और इत्तिहाद उम्मत पर ज़ोर दिया है, इस मुबारक महीने में बिलखुसूस हमें कोशिश करना है कि हम सभी मुसलमानों का ख्याल करें, हम सभी मुसलमानों की देखभाल करें, जहाँ तक मुमकिन हो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, जहाँ तक मुमकिन हो एक दूसरे की जो अख़ुवत और दीगर हुकूक़ हैं उनकी पासदारी करें। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम कुरान आईने ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अमजद अब्बास को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा आपकी खिदमत में कल इसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा।